बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। पोस्ट अरेस्ट सिनेरियो, जनरल फैज़ हमीद साहब अरेस्ट हो गए, उनका कोर्ट मार्शल, उसी से जुड़ी स्टोरियाँ, उसी से जुड़ी ख़बरें, बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें भाई। वेरी सॉरी, थोड़ी सी वीडियो ज़रा लेट हुई है, आइंदा नहीं होगी। मैं ज़रा ख़बरें बड़ी काम की इकट्ठी कर रहा था आपके लिए, आप मोहतरम व्यूवर्स के लिए। फैज़ हमीद के साथ क्या होने लगा है ये फ़ौज ने बता दिया है, ये आपको बताऊंगा। इमरान खान के साथ क्या होने लगा है ये भी बता दिया। ये भी बहुत सबसे बड़ी ख़बर आज, एक्सक्लूसिव न्यूज़ है ही यही। ये एक्सक्लूसिव न्यूज़ है, ये मैंने आपके लिए इकट्ठे की है। और ख़ान साहब ने बरतानवी वज़ीर आज़म को शिकायत लगा दी है। अब क्या आदिल राजा पाकिस्तान के हवाले हो रहा है। और आज जो तरनौल वाला जलसा, वो जलसा बढ़ गया है। इसका क्या चक्कर है? बड़ी भड़कें मारी भाई, बड़े जनाब धमकियां दी, और जिद हम तो ये पत्थर पे लकीर हो गई है। और आमिर मुग़ल ने कहा मैं मर भी जाऊं तो मेरी लाश को छोड़ देना और जलसा करना। अब एक दूसरे के साथ जोतिये लड़ पड़े हैं कि जलसा कैंसिल हो गया है। और बार ये हुआ क्या, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है भाई। अलीमा खान साहबा मच्छर गई हैं कि ये कैसे गए हैं और ख़ान साहब का नाम लगा के ये जलसा कैंसिल कैसे हुआ है। ये भी आपके सामने सब कुछ बयान करना है। बस आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना है उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी लग रहे हैं भाई, धड़ाधड़ लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के घर में लग रहे हैं, पूरी कम्युनिटी उससे मुस्तफ़ीद हो रही है। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए, प्यासों को पानी पिलाइए। आप में से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया कि नकवी साहब ये ज़रा बताएं, ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन है, ख़ान साहब लड़ रहे हैं, ये क्या चक्कर है? इस पे भी करते हैं बात, इस पे भी आपको बताता हूँ कि ये क्या चक्कर है। भाई बात ये है, सबसे पहले तो मैं आऊँगा उस स्टोरी पर। मैं चूना नहीं लगाता होता, मैं शुरली नहीं छोड़ता, इंशाअल्लाह अल्लाह को जवाब दे हूँ। पहले बंदा जो ह्यूमन एथिक है ना, उसको, जो इंसानी कदरें हैं उसको फॉलो करे। सहाफ़ती कदरें इंसानी कदरों से मुख्तलिफ नहीं हैं, उससे हट के नहीं है। अगर आप इंसानी कदरों को फॉलो करते हैं तो सहाफ़ती कदरें ख़ुद ब खुद फॉलो होती हैं। मैं बिल्कुल अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के बहुत सारे अंदर के ज़राए, बड़े घर के ज़राए वहाँ से पता किया, और पता यही चला कि ख़ान साहब की गेम ख़त्म शुद। यूथिये जो भी चूना लगाते रहें, यूथियों को बेचारों को बड़े, मैं यूथिये ना वैसे कहता हूँ भाई उनका अपर चैम्बर फारिग है, लेकिन बात यह है कि यूथिये मज़लूम भी हैं। यूट्यूबर FA फेल, मैट्रिक फेल, मालशिया पालशिया सहाफ़ी, अगर किसी की रेटिंग नहीं आ रही, मसलन पिछले बहुत सारे उठा के देख लें, अगर आपको एतबार नहीं है तो आप इसको चेक किया जा सकता है। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, पिछले कितने अरसे से हामिद मीर साहब की रेटिंग नहीं आ रही थी, हमारे लिए मोहतरम है। लेकिन अब उसके बाद जब उन्होंने कहा भाई यार ये अब मुझ में यूथियाई रूह आनी चाहिए, वो जैसे ही घुसी तो फिर रेटिंग आने लग गई। तो मकसद कहने का ये कि लोग बहुत सारे ना उसके लिए चूना लगाते हैं, किसी को रेटिंग की भूख, तो किसी को डॉलर की, तो किसी को व्यूज़ की भूख, और वो इस तरीके से वो चूना लगाते हैं। और फिर झूठ बोल के, और फिर आपको पता है कि वो व्यूज़ भी ऊपर जाते हैं, डॉलर भी और रेटिंग भी, और बहुत सारे सनसनी फैला के, शुरलियाँ छोड़ के। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई, ना तो कभी मैंने शुरली छोड़ी है, मेरे व्यूज़ भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपके तवस्सुत से आते हैं, आप भी सुनते हैं। इस वजह से तमहीद मानने की मकसद ये था कि कोई शुरली नहीं छोड़नी, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं। हाँ, अगर किसी इन्फॉर्मेशन देने वाले ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो ये फिर उनका मामला है, खुदा का मामला है। लेकिन मेरी आदत है कि मैं एक ज़रिए से उसको नहीं, एक ज़रिए से मुझे ख़बर आती है, मैं उसको 4-5 और ज़राए से काउंटर चेक भी करता हूँ। और बिल्कुल ऐसे ही है, ख़ान साहब का मामला जो है बिल्कुल ख़त्म। ख़ान साहब सियासी तौर पे बिल्कुल ख़त्म। मैंने मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि वड़ा घर जो कंट्रोल टावर है, ठीक है ना, जो पाक फ़ौज है, उसके अंदर ये रिपेंटेंस है, ये पछतावा है। मैं इंतहाई एहतियात के साथ अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ।
وہ کف افسوس مل رہے ہیں کہ ہم نے اس نالائق کو پروموٹ کیوں کیا. ٹھیک ہے، اس کو کیوں پروموٹ کیا، اور ان کو جو سیاسی لوگ تھے ان کو ہم نے ڈی گریڈ کیوں کیا. کیونکہ جب تک کسی نے، بھائی میں لاجیکل بات کرتا ہوتا ہوں، دیکھیں عمران خان صاحب نے 92 کا ورلڈ کپ جیتا، ٹیم نے جیتا، اکیلے عمران خان نے نہیں جیتا. میں کئی مرتبہ سنوا بھی چکا ہوں، بندے بتا چکے ہیں کسی میں یہ کھیلا نہیں، کسی میچ میں 0 کیا. خیر یہ کیپٹن تھے. 92 میں ورلڈ کپ ہماری ٹیم نے جیتا. اچھا، خان صاحب نے جو تقریر بھی کی وہ میں کر کے جناب اس نے اپنا کریڈٹ لیا، اور یہ میرا خواب تھا، اور یہ شوکت خانم، اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ. اگر کوئی ہیرو آتا ہے نا کوئی کام کر کے، کوئی جیت کے، کچھ اس طرح سے، تو جیسے اب ارشد ندیم صاحب آئے ہیں ایک جگہ، دوسری جگہ حکومت پنجاب اس کو انعام دے رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ، آرمی چیف اس کو انعام دے رہے ہیں، باقی مختلف ادارے. اچھا، یہ جب کوئی جیتتا ہے تو اس دوران، تو اس لمحے تو یہ فتح بہت ہی ایک لوگوں کے دل و دماغ میں ہوتی ہے، بچے کے ذہن میں سب کچھ ہوتا ہے نا. جیسے جیسے وہ وقت گزرتا ہے وہ تھوڑا سا چیزیں وہ یعنی کہ مدھم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا، عمران خان نے ورلڈ کپ جیتا، پھر اس کے فوراً بعد سیاست میں آ گئے. حالانکہ انہوں نے خود کہا کہ سیاست، مجھے تو ووٹ مانگنے پڑے تو میں تو خودکشی کر لوں گا، میں تو یہ گندہ کام کروں گا ہی نہیں، لیکن آ گئے سیاست میں. اچھا، جب سیاست میں آئے، پہلے ان کا انتخابی نشان چراغ ہوا کرتا تھا. چراغ یاد ہے نا آپ کو نا؟ ٹھیک ہے نا، اگر کسی کو نہیں یاد تو وہ میں بتا رہا ہوں، آپ اس کو چیک کر لیجئے. یہ بلہ تو بہت بعد میں آیا نا. تو یہ چراغ ہوتا تھا انتخابی نشان ان کا. اس وقت اپنی سیٹ جیتنا بھی ان کے لیے ممکن نہیں تھی. مشرف صاحب کا آپ کو انٹرویو یاد ہے، انہوں نے کہا ان کی اپنی سیٹ بھی ہم نے جتوائی تھی، باقی ان کے پاس تو اپنی سیٹ بھی جیتنے کا وہ نہیں تھا. میاں والی وہ اپنی سیٹ بھی نہیں جیت سکتے تھے، اور ان کو ہم 199 سیٹیں کیسے دیتے. خیر، تو وہ اگر اتنے بڑے ہیرو تھے، اتنا بڑا ان کی صورتحال پذیرائی کوئی ہوتی نا. لیکن جب پھر اس کے بعد جنرل ظہیر الاسلام، جنرل پاشا، جنرل حمید گل، جنرل فلانا، جنرل فیض، ٹھیک ہو گیا نا، ان سب نے جب ہاتھ رکھا جنرل باجوہ نے، تب اس کے بعد یہ اٹھے. یہ بڑی محنت ہوئی ہے، عشروں کی محنت ہوئی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ جناب وہ تو بڑے ہیرو تھے، اور وہ تو بڑا انہوں نے، اور ٹیم کے کپتان تھے، اس ٹیم نے کپ جیتا تو گولڈ میڈل لے آئے، تو یہ کیا وہ کیا، ورلڈ کپ جیت لیا تو یہ کیا وہ کیا، اور بس اس کے بعد پتہ نہیں یہ پھر چھا گئے. ایسا نہیں ہے. جب یہاں سر پہ ہاتھ رکھا، جب نیپیاں بدلی گئیں، جب پیمپر بدلے گئے، جب اس طریقے سے انگلی سے پکڑ کے چلایا گیا، اب وہ کف افسوس مل رہے ہیں. یہ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا. وہ کف افسوس مل رہے ہیں کہ یار یہ کیوں ایسا ہی ہوا ہے، ہم نے ایسا کیوں کیا. وہاں پر یہ تاثرات ہیں کہ ایک تو اس کا یہ ختم، اور دوسرا آئندہ کسی ایسے پر کوئی تجربہ نہیں کرنا. یہ بڑے گھر میں بہت ہائی لیول پر، انسٹیٹیوشن لیول پر یہ فیصلہ ہو چکا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے، آج کے بعد اگر کوئی یوتھیا آپ کو چونا لگاتا ہے نا، آپ اس کے چونے میں نہ آئیں، آپ اس کے دھوکے میں. اور میں اپنے یوتھیوں بھائیوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایف ایف ایل، یہ جو یوٹیوبر بیٹھے ہیں، یا یہ جو بیٹھے ہیں مالشیا پالشیا صحافی اپنی ریٹنگ کے لیے، اور یہ سارا کچھ جب یہ تماشے کرتے ہیں، آئندہ اگر یہ کوئی بھی جھوٹ بولے نا، آپ ان کو اسی وقت، جو مطلب ہوتا تو عقل کی بات ہے، عقل تو خیر وہ یوتھیوں کی ہے ہی کوئی نہیں، وہ اپر چیمبر خالی ہے. لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں، آپ ان کو کہیں کہ ہمیں چونا نہ لگائیں. یہ بہت سارے دوستوں کے میں 60 سنا چکا ہوں، وہ کہہ رہے تھے 14 اگست کو وہ باہر آ جائیں گے. ابھی عمران ریاض کا کل ایک وہ کہہ رہے تھے کل پرسوں کہ یہ جلسہ ہو رہا ہے 22 اگست کا، یہ جلسہ منسوخ نہیں ہوگا. یہ جلسہ صرف اس صورت میں منسوخ ہوگا کہ جب عمران خان کا جیل سے پیغام آ جائے، ویڈیو پیغام. اب اس سے آپ پوچھیں بھائی جیل سے ویڈیو پیغام کیسے آ سکتا ہے، یا وہ فون کر دیں. اب یہ صحافت ہے.
ٹھیک ہے نا. اور یہ معلوم چونکہ اس نے چونا لگانا ہے یوتھیوں کو، ڈالر کمانے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے کہا. اب نہ تو جیل سے پیغام آیا. کل عامر مغل صاحب کہہ رہے ہیں میری لاش چھوڑ کے چلے جانا، جلسہ ضرور کرنا. وہی علی امین کہہ رہے ہیں کہ جناب جلسہ ضرور ہوگا، ہر قیمت پر ہوگا. میں دیکھتا ہوں جلسہ کیسے نہیں. اب صبح صبح اعظم سواتی پہنچ گئے جیل. اب علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ بھائی یہ تو جیل پہلے تو ملاقات کوئی نہیں کرنے دیتا، اور یہ کیسے صبح صبح جیل پہنچ گئے اعظم سواتی. اور وہاں سے وہ بیرسٹر گوہر، اور انہوں نے عمران خان کا نام لگا دیا کہ عمران خان نے جلسہ منسوخ کر دیا ہے. بھائی جلسہ منسوخ ہے، یہ جلسہ بھی منسوخ ہے. اور جب تک یہ تو ایسے ہی 8 ستمبر کی بات ہو رہی ہے، جب تک پی ٹی آئی معافی نہیں مانگتی جب تک یہ جلسے نہیں ہوں گے. یہ اس طرح کی بات نہیں ہے. پھر وہ جلسہ منسوخ، یہ 5ویں دفعہ منسوخ ہوا ہے. مارچ، اپریل، جولائی، پتہ نہیں کہاں کیا 4 دفعہ پہلے، یہ 5ویں دفعہ کی منسوخی تھی. میں ابھی واپس آ رہا تھا گھر، تو راستے میں نا ایک جنرل سٹور پہ، سپر سٹور پہ میں رکا، کچھ لینا تھا. وہاں ایک بندہ آیا تو وہ دکاندار ان کو کہتا ہے کہ بھائی جان آپ کی طرف کچھ ادھار بھی باقی ہے. انہوں نے کہا جی میں یکم کو سارا کلیئر کر دوں گا. تو اس نے کہا جی یکم کو تو آپ کہیں آپ نے پہلے بھی بہت دفعہ کہا ہے. تو دکاندار نے ایک بات کی، سارے ادھر نا ایک کہکا لگ گیا. دکاندار نے کہا کہ آپ نے میرے ادھار کو پی ٹی آئی کا جلسہ بنا دیا بھائی. اب وہ جس طرح سے 5ویں دفعہ منسوخ ہو رہا ہے نا، یہ بھی آپ 5 تاریخیں دے چکے ہیں. اب یہ لوگ اس طرح سے مذاق کر رہے ہیں. جنرل فیض کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ جنرل فیض کے ساتھ کیا ہوگا؟ جنرل فیض کے ساتھ اب عسکری ذرائع بتا رہے ہیں، وڈا گھر کے ذرائع جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جنرل فیض کا جو معاملہ ہے وہ آرمی ایکٹ کی سیکشن 31 کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا، جنرل فیض جس بنیاد پہ گرفتار ہوئے تھے، جو پہلی پریس ریلیز آئی تھی، وہ آپ کو پتہ ہے وہ کس بنیاد پہ گرفتار ہوئے تھے؟ بھائی وہ گرفتار ہوئے جنرل فیض وہ ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سکیم کے معاملے میں، جس کو بھائی سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے، تو اس وجہ سے ان کا کورٹ مارشل ہوگا اور اب گرفتار ہوئے ہیں. ساتھ ایک جملہ لکھا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل فیض کچھ کوڈ آف کانڈکٹ کے خلاف کرتے رہے ہیں. جو آرمی کا کوڈ آف کانڈکٹ ہے ایک جرنیل کا یا ریٹائرڈ جرنیل کا، اس کی خلاف ورزی کرتے رہے. اب بتایا جا رہا ہے بڑے گھر سے کہ یہ معاملہ سیکشن 31 کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اگر یہ سیکشن 31 کی طرف بڑھ رہا ہے تو یہ سیکشن 31 کی تو میکسیمم سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. اور یہ سیکشن 31 کے ساتھ، اور وہ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سیکشن 31 کیا ہوتا ہے، حکومت کو گرانے کی سازش اور بغاوت. حکومت کو گرانے کی سازش اور بغاوت. اور بغاوت آپ کو پتہ ہے پھر ادارے کے اندر بھی بہت ساری چیزیں. اب ایک معاملہ ہے کہ یہ بھی بڑے گھر کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر جنرل فیض نے یہ کہہ دیا، کیونکہ وہ کور کمانڈر سے پہلے جب وہ کور کمانڈ کی، انہوں نے پشاور کی اور گوجرانوالا کی، بھاولپور کی، اس سے پہلے وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھی. ڈی جی آئی ایس آئی وہ کافی عرصہ رہے. اب کہا جا رہا ہے کہ اگر جنرل فیض نے کہا کہ یہ تو سب کچھ میں پرائم منسٹر کی ہدایات اور ان کی ڈائریکشن اور ان کے آرڈر پہ کرتا رہا، تب کیا ہوگا؟ آگے اور تسی آپ سمجھدار ہو، تب کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ تو ڈائریکٹ پرائم منسٹر کو رپورٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کی اپوائنٹمنٹ، اس کی ٹرانسفر، پوسٹنگ، اسی وجہ وہ تو پرائم منسٹر کے اپروول سے ہوتی ہے. اس کا تو سب کچھ، وہ تو پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرتا ہے اور ہر انسٹرکشنز پرائم منسٹر سے لے رہا ہوتا ہے. اگر وہ یہ کہے کہ جی میں نے تو اپنے باس یعنی اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کے کہنے پہ یہ کام کیا ہے، اسی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل جب صحافیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی تو خان صاحب کے پسینے چھوٹے ہوئے تھے، خان صاحب کا گلا خشک ہو جاتا تھا، اور خان صاحب بار خان صاحب جو ہے نا پانی مانگ رہے تھے. اور خان صاحب نے کہا کہ میں جنرل فیض کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا، خان صاحب نے کہا اوپن ٹرائل کیا جائے. اب تو وہ ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، ان کا ٹرائل ہو رہا ہے، ان کیمرہ ٹرائل ہوتا ہے ہمیشہ ہی فوج کے اندر، ایک طریقہ کار ہے. کہتے ہیں اس کو اوپن کیا جائے. پہلے جب کہا
تو کہا ہمارا کیا تعلق ہے، وہ تو جنرل فیض کا اندرونی اپنا فوج کا اندرونی معاملہ ہے، جنرل فیض جانے اور ان کی فوج جانے، باقی سارے بھی یوتھیے شروع ہو گئے جناب، وہ ہمارا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ہمارا تو واسطہ ہی کوئی نہیں۔ اصل میں تو خوف تھا نا، اب جب آپ کا واسطہ نہیں ہے تو آپ کو کیا ہے کہ وہ ان کیمرہ ہو یا اوپن ٹرائل ہو، آپ کو اس سے کیا غرض ہے؟ لیکن چونکہ اب چیزیں نکل رہی ہیں بہت ساری باہر، اب بہت ساری چیزیں جنرل فیض کو جب دکھائیں گئیں کہ محمد اکرم نے تو یہ کہا ہے آپ اس سے فلاں فون کے ذریعے اس طرح سے رابطہ کرتے تھے جو وہ فون ٹریس نہیں ہوتا تھا، اور آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کالن ٹریس نہیں ہوتی تھیں، اور یہ اور محمد اکرم نے جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہیں انہوں نے تو یہ باتیں کی ہیں اور وہ مکر بھی نہیں سکتا تھا، اور آپ کا رابطہ رہا ہے عمران خان کے ساتھ بھی، اور بہت ساری چیزیں اب بہت ساری کھل کے آ رہی ہیں، اور جنرل فیض کے ساتھ ہونا کیا ہے۔ اور پھر اگر جنرل فیض نے ادھر ہی رخ موڑ لیا کہ جی مجھے تو وہاں سے کمانڈ آ رہی تھی، ایک بات۔ دوسری بات، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کا ان کا کیا ہوگا فیوچر۔ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں نا سر، ان سوالات کو جمع کرتا ہوں، ان سوالات کو پوچھتا ہوں، میری عادت ہے میں وہم کی حد تک احتیاط کرتا ہوں، کیونکہ کوئی بھی بات یہاں پر آج کل صحافت بالکل رول گئی ہے، خیر سے میں سیدھی سی بات کروں تو وہ ایویں ہی مطلب ہر بندہ ہی اس میں آ گیا ہے، تو یہ اس کو ایک تماشا بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ جو ذمہ دارانہ ایک صحافت ہوتی ہے، ذمہ دارانہ رپورٹنگ ہوتی ہے، جو ذمہ دارانہ انالیسز ہوتا ہے معلومات کی بنیاد پہ، میری اب تک کی معلومات کے مطابق جنرل باجوہ کوئی ہاٹ واٹر میں نہیں ہے، ان کے خلاف کوئی اس طرح کی انکوائری یا وہ مجھے مشکل میں اتنا نہیں نظر آتے۔ ٹھیک ہو گیا نا، آگے کا نہیں پتہ، میں اب تک کے لمحے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہا گیا عسکری ذرائع نے، الحمدللہ اس دن پریس کانفرنس کی اور بات کی پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک محمد احمد خان نے، انہوں نے بھی کہا کہ جنرل فیض ISI کو کور بنانا چاہتا تھا۔ یہ میں آپ کو کتنا عرصہ پہلے کتنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں۔ اب عسکری ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ جنرل فیض ISI کو کور ڈکلیئر کروانا چاہتا تھا تاکہ وہ یہیں پہ رہے، اور پھر اس کے بعد ان کو اب انہوں نے، ہم نے سوال پوچھا کہ جی اس کے بعد پھر آپ یہ بتائیں کہ جب جنرل باجوہ نے ہی انہیں ریموو کیا تو پھر ان کو کور کمانڈر پشاور کیوں لگا دیا گیا؟ کیونکہ جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ سیاست میں مداخلت کر رہا ہے، جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ سازشیں کر رہا ہے، جب آپ کو پتہ چلا کہ وہ اس وقت کی حکومت کو رگڑنے کی کوشش کر رہا ہے، جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ عدالتوں پر اثر انداز ہو رہا ہے، تو پھر آپ نے اسے تو انعام کے طور پہ وہاں پہ ٹرانسفر کر دیا۔ تو پھر آگے سے یہ جواب ملا کہ جی اس وقت چونکہ جنرل باجوہ نے کہا تھا اپنا اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کو کہ اس کو کور کروانی ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ کور کو ہی بھیجنا تھا ان کو۔ اور دوسری بات کہ یہ ضد تھی اس وقت کے پرائم منسٹر کی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پھر آپ اس کو کور کمانڈر پشاور لگا دیں، اس وجہ سے وقتی طور پہ ان کو کور کمانڈر پشاور، اور وہاں بھی جب وہ ان کی وہی کرتوتیں رہیں تو پھر ان کو دور ان کو بھاولپور بھیج دیا گیا، اور پھر بھی اس کے بعد بھی وہ کرتوت نہ رکے، تو پھر آپ نے دیکھا پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ تو خیر اب یہ اس سے آنورڈ جو ہے نا، عادل راجہ کو پاکستان کے حوالے کیا جا رہا ہے، یہ کچھ ایک دو دنوں سے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بندہ گرفتار ہوا پرسوں لاہور میں، ان کا نام ہے فرحان آصف۔ ان پہ الزام کیا ہے؟ ان پہ الزام یہ ہے کہ ابھی یہ جو UK میں فسادات نہیں ہوئے، ان پہ فرحان آصف پہ الزام یہ ہے کہ ان کی اپنی ویب سائٹ بھی ہے اور ان کا اپنا چینل بھی ہے، تو اس پہ انہوں نے کچھ، حالانکہ انہوں نے شیئر کیا، انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو 3 لڑکیاں قتل ہوئی نا UK میں، تو ان کا قاتل ایک مسلمان ہے، حالانکہ وہ جھوٹ تھا، اور انہوں نے کہا کہ وہ ابھی کوئی غیر قانونی طور پر ایک مسلمان ہے، ان کا نام بھی کوئی لکھا، اور ابھی غیر قانونی طور پر وہ UK پہنچا کشتیوں کے ذریعے، اور اس بندے نے ان کو جا کے قتل کیا۔ یہ خبر پھیل گئی بہت زیادہ اور اس سے فسادات ہو گئے، اور ظاہر ہے پھر ابھی یہ تو نہیں مان رہے کہ ہمیں UK نے کہا ہے، لیکن ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کو UK نے کہا ہے کہ آپ اس کو گرفتار کریں۔ لاہور سے گرفتار کیا۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ فرحان آصف کا مزید 4 روزہ ریمانڈ عدالت نے دے دیا ہے FIA کو۔ ٹھیک، اچھا، اب وہ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ فرحان آصف نے جو خبر اپنے چینل پہ اور اپنی ویب سائٹ پر لگائی، وہ خبر انہوں نے شیئر کی،
3 دفعہ کوئی پہلے لگا چکا تھا، انہوں نے یہ خبر شیئر کی، کوئی دوسری یا تیسری دفعہ انہوں نے شیئر کی، ٹھیک ہے نا، لیکن اب وہ ان کو، اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا فرحان آصف کو یو کے حوالے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا مجرم ہے، یہ ہمارا ملزم ہے۔ بھائی جو ایک ہوتی ہے نا ٹریٹی آف ایکسٹراڈیشن، ملزمان کی حوالگی کا معاہدہ، وہ تو نہیں ہے پاکستان میں اور پاکستان کے اندر، پاکستان اور یو کے میں، لیکن ایک دو دفعہ ایسا ہو چکا ہے۔ پہلے کچھ یہاں سے کچھ ملزمان گئے ادھر، پھر وہاں سے وہ بھی وہ جو ایم کے عمران فاروق صاحب وہ قتل ہوئے تھے، ان میں بھی کافی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جاتا رہا، تو یہ ہو جاتا ہے، چپکے بھی ہو جاتا ہے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایسے ہی مفت میں تو نہیں دے گا فرحان آصف کو، تو اگر فرحان آصف نے ایک خبر کو شیئر کیا ہے، یعنی آلریڈی خبر تھی، اس کو شیئر کیا ہے، اور اس شیئر کرنے کے جرم میں وہ پھر اس کو وہاں یو کے حوالے کیا جا سکتا ہے، تو عادل راجہ تو بیٹھ کے 9 مئی کے حوالے سے پوری انسٹالیشن دکھا رہا تھا، اور پورے دکھا رہا تھا بلڈنگز، یہاں جاؤ یہاں جاؤ، وہ اور حیدر مہدی، تو وہ یہ تو دونوں تو پورا کو پورا دکھا رہے تھے کہ ادھر حملہ کرو ادھر حملہ کرو، یہ 200 جو انسٹالیشن پہ، تو یہ تو جنرل فیض، جو عادل راجہ، یہ لوگ تھے جن کو پتہ تھا کہ فلاں ISI کا دفتر، آپ کو پتہ ہوتا ہے شہر میں ISI کا دفتر، وہ تو کیموفلاج ہوا ہوتا ہے، وہ کدھر ہے، تو ان کو پتہ تھا کہ یہاں ادھر ہے، ادھر بھی جاؤ ادھر بھی جاؤ، اور یہ ان کو راستہ دکھا رہے تھے، تو وہ تو جرم پھر بہت بڑا ہے نا۔ تو پاکستان بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ عادل راجہ کو ہمارے حوالے کریں، اس وجہ سے عادل راجہ کے آج کل ٹانگیں کانپ رہی ہیں، وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر والی خبر پہ آتا ہوں ضرور، لیکن بات یہ ہے کہ ساتھ ہی برطانوی وزیر اعظم کو عمران خان صاحب نے شکایت لگا دی، اور اپنے وکلاء کے ذریعے کسی ٹی وی کو، نیوز کو انہوں نے انٹرویو دیا، اور انہوں نے کہا جناب کہ بھائی جو ہے نا، ان کے وکلاء نے کہا کہ وہ بیچارہ بہت ہی پھنسا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں میرے پاس یہ جو کیئر سٹارمر ہیں، ابھی جو نیولی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں یو کے، ان کو کہا کہ جناب مجھے نا ادھر بہت انہوں نے کال کوٹڑی میں رکھا ہوا ہے، یہ 7/8 کا سیل ہے جس میں مجھے رکھا ہوا۔ اگلے جو لائن لکھی اس سے مجھے بڑی ہنسی آئی، آگے کہتے ہیں کہ جی میں نماز سے، مطالعے سے اور ورزش سے قوت حاصل کر رہا ہوں، یہ تو میں اس طرح سے نہ کر رہا ہوتا تو پتہ نہیں انہوں نے ابھی تک میرے ساتھ کیا کیا ہوتا۔ اچھا پھر وہ پہلے لکھتے ہیں کہ مجھے 7/8 سیل میں، 7/8 سیل تو آپ کو پتہ کتنا ہوتا ہے، 7 فٹ ضرب 8 فٹ، اور کہتے ہیں ورزش سے میں قوت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ اسی میں ناچ رہے ہیں، اسی سیل میں آپ ورزش کے لیے 7 بیرکیں آپ کو فارغ کر کے دے دی گئی ہیں کہ آپ اس میں چیتے کی طرح بھاگو، اور آپ 7/8 سیل کا کہہ رہے ہیں۔ دوسروں کہتے ہیں میں نماز سے بھی قوت حاصل کر رہا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں ایسا کریں نا، چلے جائیں، کیمرہ بھی ساتھ لے جائیں، عمران خان سے کہیں کہ چلو نماز سناؤ نا۔ میں کہتا ہوں اگر اس نے سنا دی نماز، یہ آپ بیٹ لگا لیں، میں اس طرح کے کبھی الفاظ استعمال کرتا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، اس نے نماز سنا دی تو میں حیران ہوں۔ وہ کل علی امین کی ایک ویڈیو آئی، وہ جیسے عمران خان کہہ رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ پڑھ رہے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، انہوں نے آیت ہی غلط پڑھ دی، ٹھیک ہے، اور مطلب میں تو یہ حیران ہوں۔ اب انہوں نے ایک دوسرے کو چونا لگایا ہے۔ آ جائیں بھائی، میں یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی خبر کیا ہے کہ وہ چانسلر کا، پہلے یوتھیوں نے کہا بھائی وہ تو چانسلر بن گیا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کا، اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے بیچارے ویسے سادہ ہیں نا، وہ پھر ایویں ہی، وہ آپ کو پتہ ہے وہ ان کو کوئی بھی آگے لگا لیتا ہے۔ وہ پھر انہوں نے کہا کہ بن گیا ہے، خیر بعد میں پتہ چلا کہ نہیں بھائی، ابھی تو کاغذات جمع ہونے تھے۔ زلفی بخاری نے اس دن ٹویٹ کیا کہ عمران خان کے کاغذات ہم نے جمع کرا دیے ہیں، ٹھیک۔ اچھا کاغذات اگر جمع ہو گئے ہیں تو پھر کیا ہوگا، تو پھر اس طریقے سے اب وہ اس کے اکتوبر میں فائنل ہوں گے، پتہ نہیں بہت سارے لوگ لڑ رہے ہیں، کچھ برٹش کے فارمر پرائم منسٹر بھی ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں، تو وہ اس طرح سے۔ عمران خان ویسے پہلے بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے بھی چانسلر رہے ہیں، اچھا کچھ سال۔
یہ سیریمونیل قسم کا عہدہ ہوتا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہوتی کہ اس کا کوئی اس طریقے سے کوئی اختیارات ہوں جو بالکل، ہاں البتہ وائس چانسلر کی اپوائنٹمنٹ، باقی یونیورسٹی کے فنڈز اکٹھے کرنے وغیرہ وغیرہ میں اس کا رول ہوتا ہے، ٹھیک۔ اب بات یہ ہے کہ کیا آکسفورڈ یونیورسٹی ایک مجرم کو اپنے چانسلر کے لیے، بہت بڑی یونیورسٹی ہے ظاہر ہے، دنیا کی پہلی 5 یونیورسٹیز میں آتی ہے، تو ایک کنوکٹ کو، جو کہ ایک کنوکٹ ہے، ایک مجرم ہے، ایک سزا یافتہ ہے اور توشہ خانے کے گفٹ بیچ کے کھا گیا ہے، ابھی بھی قیدی ہے، جیل میں ہے، اس کو الاؤ کرے گی؟ یہ ایک الگ بات، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہاں پر نا بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں، یہ ملک دوسروں کے ملک میں انتشار پھیلاتے ہیں، جو اسی وجہ سے وہ پھر اللہ کا قانون ہے، ان کے ملک میں بھی انتشار جا کے وہاں پہ۔ اب یہ قانون بدلا گیا ہے، پہلے یہ نہیں ہوتا تھا، پہلے جو لوگ وہیں پہ موجود ہوتے تھے وہ لڑتے تھے الیکشن۔ اب یہ ہے کہ وہ پرانے جو اسٹوڈنٹ ہوں یا جو بھی ہوں، وہ جدھر بھی بیٹھے ہوں وہ لڑ سکتے ہیں۔ اب آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ اس میں لوگ بتا رہے ہیں کہ بھائی گولڈ سمتھ فیملی کا، جمائمہ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ خود ایک کل میرا خیال ہے، ہاں علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا، ٹھیک ہو گیا نا، کہ انہوں نے نام دیا، تو بس اتنی سی بات ہے۔ زلفی بخاری نے بھی کہا کہ جی ہم عمران خان سے ہم نے یہ وہ کیا ہے۔ اس کا اکتوبر میں الیکشن ہوگا اور اس کو ووٹ دیتے ہوتے ہیں جو کہ ان کے پرانے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، یونیورسٹی کے، اور ٹیچر ہوتے ہیں وہ، اور مختلف باقی ٹیچر، اور یہ ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں یونیورسٹی کے پرنسپل میں لکھا ہوا ہے، رولز میں لکھا ہوا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں موجودہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، جو یونیورسٹی کے ٹیچر ہیں، امپلائیز ہیں، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، اور جو کوئی سیاسی عہدے کے لیے ہونا یا سیاسی عہدے کے لیے لڑنا چاہے، یا جس کے پاس کوئی سیاسی عہدہ ہو، وہ بھی نہیں لڑ سکتا۔ ادھر سے خان صاحب کے بھی کاغذات جمع ہو گئے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، اور یہ کیوں ہوا۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اپنے کیس کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا واہ جی واہ، پھر کل کو خبریں چل جائیں کہ جناب آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر وہاں پاکستان کی قید میں ہے۔ اب سمجھ آ گیا آپ کو نا، انہوں نے اس طریقے سے سیاست کھیلنی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے حق میں امریکہ نے قرارداد پاس کی، اور لوگوں نے کہا ہائے ہائے اب تو قیامت آ جائے گی۔ کوئی پتا بھی نہیں پھڑ پھڑایا، کسی کے کوئی فرق نہیں پڑا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ نے، زلفی بخاری نے، وہ ہاؤس آف لارڈز کے بہت سارے لارڈز کو جمع کر کے ایک پریس کانفرنس کروا دی، اور لوگوں نے کہا اب تو زمین ہل جائے گی، کوئی چڑیا بھی نہیں پھڑ پھڑائی۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہاں پر بھی آپ آکسفورڈ کے چانسلر بنیں یا یو این او کے سیکرٹری جنرل کے لیے آپ اپلیکیشن دے دیں اور وہ بن بھی جائیں، ہونا پھر بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ کا مقدر یہی اڈیال ہے، یہ میں نے آپ کو معلومات کی بنیاد پہ بتایا ہے۔ ابھی آپ لکھ لیں، ابھی آپ اس ویلاگ کو پکا سیو کر لیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔